रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान तस्लीम अहमद साबरी रमज़ान मुबारक के इस स्पेशल प्रोग्राम नेमत इफ्तार के साथ हाजिर खिदमत है। आप ये प्रोग्राम मेरे साथ देखा करते हैं रोज़ाना दोपहर 3:30 बजे से शब 8 बजे तक। कोशिश करते हैं कि हम ये प्रोग्राम आपके लिए पेश कर सकें। मौज़ू सुखन का एक इंतखाब करते हैं और आज का मौज़ू सुखन तज़किया नफ्स औलिया किराम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को तख्लीक फरमाया और इंसानियत की फ़लाह व बहबूद के लिए अंबिया किराम मबूस फरमाए। वो मासूम शख्सियात अंबिया किराम के जो गुनाहों से बिल्कुल महफूज हैं, गुनाह उनसे सरज़द ही नहीं हो सकता। वो शख्सियात के जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुंतखब करदा शख्सियात हैं और लोगों की फलाह के लिए, बहबूद के लिए, भलाई के लिए उन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में लाने के लिए वो शख्सियात कोशिश करती रहीं अपने अपने अहद में, अपने अपने ख़ित्तों में। और फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत होती है, फिर सिलसिला नबूवत ख़त्म हो जाता है। औलिया किराम मबूस किए जाते हैं इसलिए मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में कि वो इंसान को की फ़लाह व बहबूद के लिए कोशिश करें। क्या आमाल की तरफ लाएं, क्या अफ़कार की तरफ लाएं, क्या चीज़ ज़्यादा अहम है? कुरान मजीद में भी तज़किये का ज़िक्र आ रहा है कि तज़किया किया जाए। तज़किया नफ्स का तज़किया, उसे तस्फ़िया किया जाए, उसको साफ़ किया जाए, उसको मुज़क्का कर दिया जाए। औलिया किराम का किरदार इस हवाले से बहुत अहम रहा है। हर दौर में औलिया किराम आते रहे और अपना भी तज़किये का एहतमाम करते रहे और लोगों को भी इस तरफ लाते रहे कि उसे काबू कर लिया जाए। तज़किये से मुराद क्या है? इसकी मिसाल यूँ ली जा सकती है कि जब ख्वाहिशात, इंसान की ख्वाहिश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख्वाहिश से, रज़ा से टकराने लगे तो अपनी ख्वाहिश को रब की ख्वाहिश के ताबे कर देना, अपनी ख्वाहिश छोड़ देना, रब की रज़ा और खुशनुदी को इख्तियार कर लेना और उसको मुक़द्दम जानना, ये तज़किया है। नफ्स को कंट्रोल कर लेना। हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बहुत खूबसूरत जुमला फरमाया आपने। फरमाते हैं कि मेरे मौला, मैंने तुझे खोकर अगर दुनिया को पा लिया तो क्या पाया, और अगर दुनिया को पाकर तुझे खो दिया तो फिर सब कुछ खो दिया है। नाज़रीन किराम, आज तज़किया नफ्स के हवाले से गुफ्तगू होगी। आज इस दौर में औलिया किराम तो हर दौर में हैं। आज इस दौर में हम रोज़ा भी रखते हैं। अगर अपनी ज़िंदगियों को देखें, सुबह आखिरी वक्त तक पानी पी रहे हैं, धड़ाधड़ पानी पी रहे हैं, और जब इफ्तार का वक्त आता है तो खूब खाने अनवा व अक़साम के हमारा जी चाहता है कि सामने लगे हों और भरपूर अंदाज से खाया जाए। फिर वही कैफियत हैं। तब्दीली कैसे आएगी? तज़किया जो रोज़े का असल मकसद है, जो रोज़े की रूह है कि नफ्स का तज़किया किया जाए, नफ्स को कंट्रोल कर लिया जाए, नफ्स को ताबे कर लिया जाए, न कि नफ्सानी ख्वाहिशात के आप इंसान ताबे हो जाए, बल्कि नफ्स को इंसान अपने ताबे कर ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और खुशनुदी के ताबे कर ले। और बहुत सारी चीज़ें हैं। हम नफ्स को किस तरह से, और फिर औलिया किराम की अक़साम कितनी हैं, औलिया किराम के हवाले से बात करेंगे। क्या इस दौर में भी औलिया हैं या नहीं हैं? अगर हैं तो कहाँ हैं? नज़र क्यों नहीं आते हैं? जो नज़र आते हैं क्या वाकई वो औलिया हैं? इस हवाले से इंशाअल्लाह बात होगी। आज का सवाल है, आसमानी किताब ज़बूर किस नबी पर नाजिल हुई? आसमानी किताब ज़बूर किस नबी पर नाजिल हुई? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम? ये तीन जवाब हैं, तीन ऑप्शन हैं, सॉरी। आसमानी किताब ज़बूर किस नबी पर नाजिल हुई? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। इन तीनों में से एक ऑप्शन ठीक है यकीनन, और आप सही जवाब भेज सकते हैं और शामिल हो जाएंगे मुकाबले में, और कॉल कर सकते हैं। कॉल के ज़रिए यकीनन आप इस प्रोग्राम में
جواب کی صورت میں شامل ہو سکیں گے. اور گفٹ ہیمپر ہیں ہاشمی والوں کی جانب سے اور جنون گارمنٹس والوں کی جانب سے, جو ونرز کو صحیح جواب دینے والے کو پیش کیے جائیں گے, اور اگر ایک سے زیادہ صحیح جوابات ہوئے تو قرآن اندازی کے ذریعے. ناظرین, ابھی ایک مختصر سا وقفہ ہوگا. وقفے کے بعد ہم جب لوٹیں گے تو حفظ القرآن, جیسے آپ کے علم میں ہے, قرآن مجید کی تلاوت اور حفظ کا مقابلہ حامد رضا میروی لے کر حاضر ہوں گے. اور جب میری آپ سے ملاقات ہوگی تو علماء کرام میرے ساتھ ہوں گے, ثنا خوان رسول میرے ساتھ ہوں گے, گفتگو ہوگی اولیاء کرام کے حوالے سے اور تزکیہ نفس کے حوالے سے. تو ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوشیوں کی قطاریں ہیں, روزوں کی بہاریں ہیں, خوشیوں کی قطاریں ہیں. ناظرین خوش آمدید, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار. تسیم صابری کے ساتھ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. آسمانی کتاب زبور کس نبی پر نازل ہوئی؟ 3 آپشن ہیں, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان تینوں میں سے یقیناً ایک ٹھیک ہے. کال کر کے آپ, ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر صرف سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں تو آن ایئر ہوں, آپ کنٹرول روم میں اپنا جواب نوٹ کرا سکتے ہیں اور وہ قرآن اندازی میں شامل کر لیا جائے گا. اس کے علاوہ کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں, کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, کوئی کامنٹ, کوئی رائے دینا چاہتے ہیں, کوئی سوال پروگرام کے حوالے سے, ٹاپک کے حوالے سے, یہ کوئی فقہی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں, FRQ ٹائپ کیجئے, اسپیس دیجئے, NI ٹائپ کیجئے, اسپیس دیجئے, اپنا پیغام, اپنا سوال, اپنی بات, اپنا کامنٹ, اپنا نام, اپنے شہر کا نام اور 8038 پر بھیج دیجئے. آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی, ہر دل عزیز, محبوب شخصیات جن کی گفتگو آپ سنتے ہیں, پسند کرتے ہیں. بہت خوبصورت انداز گفتگو, قرآن و حدیث کے حوالے سے بہت مدلل گفتگو کرتے ہیں. علامہ لیاقت حسین صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرما ایک اور بہت خوبصورت انداز گفتگو کی حامل شخصیت, روحانی حوالوں سے, علمی اور فکری حوالوں سے چیزوں کو بڑی گہری نظر سے دیکھا کرتے ہیں. علامہ مفتی جمال الدین بغدادی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں خوش آواز, خوش انداز, پرعزم, شہرت یافتہ ثنا خواں حافظ محمد عامر قادری. السلام علیکم سب مہمانوں کا, بہت شکریہ آپ تشریف لائے. آغاز کرتے ہیں حافظ صاحب کلام سے. بسم اللہ. اللہ 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 اللہ. قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو, جس کا جلوہ ہے عالم میں گر چار سو. قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو, جس کا جلوہ ہے عالم میں گر چار سو. بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحان ہو, بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحان ہو. عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو. اللہ 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 اللہ. تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے, تم نظام کا سے مبرز سو. علم و قدرت سے گر جاگے تو کو بکو, علم و قدرت سے گر جاگے تو کو بکو. تیرے جلوے کے گھر
لگا اے عفو اللہ 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 طائران جینا میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہوں کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہوں اور سب کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ اللہ 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 خواب نوری میں آئے جو نور خدا خواب نوری میں آئے جو نور خدا بقائے نور وہ اپنا ظلمت کدا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو اللہ 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 جل جلالہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حافظ صاحب، بہت خوب، بہت لطف آیا، بہت مزہ آیا۔ ناظرین ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ رحمت کی گھٹائیں ہیں پر نور فضائیں ہیں رحمت کی گھٹائیں ہیں پر نور فضائیں ہیں۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ۔ تزکیہ نفس اولیاء کرام آج کا موضوع ہے۔ اولیاء کرام کی اقسام پر بھی ہم بات کریں گے۔ ہم کچھ قطب، ابدال، غوث ایسے الفاظ بھی سنتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے۔ کچھ یہ بھی سنتے ہیں کہ ایک باطنی حکومت ہوتی ہے جو اولیاء کرام کے پاس ہوتی ہے، یہ بھی اس پر بھی ڈسکشن کریں گے۔ اگر اولیاء ہیں تو اس دور میں کہاں ہیں، نظر کیوں نہیں آتے ہیں، اور انہیں کس طرح سے ڈھونڈا جا سکتا ہے، کس طرح تلاش کیا جا سکتا ہے۔ تزکیہ نفس کیا چیز ہے، تزکیہ نفس کیا ہے سر؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ تسلیم بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنے غلاموں کو اور صحابہ کرام کو جو تربیت کا طریقہ تھا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام، ایک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث طیبہ جن کو حکمت سے تعبیر کیا، اور تیسرا یہ تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نظر سے اپنے غلاموں کو پاک فرمایا کرتے تھے۔ ان کی بارگاہ کے اندر جیسا بندہ آتا، جیسا سوال کرتا، اس کے اندر جیسی خرابی ہوتی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نظر کرم سے دیکھ کر اور اسی خرابی کو دور کرتے اور اسی پر متنبع کیا کرتے تھے۔ تو اسی اسلوب پر، اسی نہج پر صوفیاء کرام نے قرآن و حدیث اور تزکیہ نفس، اور تزکیہ نفس ایک یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو، نفس چونکہ انسان کا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، انسان کا اولاً جو نفس ہوتا ہے وہ انسان کو برائی ہی کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ نفس امارہ ہی ہوتا ہے جس پر خدا تبارک و تعالی رحم کر دے۔ لیکن اس نفس امارہ کو ریاضت کے ذریعے، مجاہدے کے ذریعے، جد و جہد کے ذریعے اس نفس کو ہٹایا جاتا ہے، اور تو پھر وہ نفس جو ہے نفس لوامہ کی کیفیت میں آتا ہے۔ پہلے انسان کا دل برائی کی طرف بہت جاتا ہے، لیکن ایک لمحہ پھر وہ آ جاتا ہے کہ جب انسان برائی کرتا ہے تو پھر اس کا دل اور اس کا نفس اس کا ملامت کرتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو،
اس نفس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر قسم یاد فرمایا، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ میں نفس لوامہ کی قسم یاد کرتا ہوں. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کی بہت بلندیوں پر انسان پہنچ جاتا ہے کہ جب نفس لوامہ. لیکن آخری جو مرحلہ آتا ہے جو اخص الخواص کا درجہ ہوتا ہے، وہاں جا کر انسان نفس مطمئنہ کی کیفیت میں آ جاتا ہے. پھر تو آوازہ ہی اور ہوتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ وہ راضی ہو کر اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، رب اس سے راضی ہے اور وہ رب سے راضی ہے. تو یہ تربیت اور یہ ریاضت، یہ مجاہدہ، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے تابع کر دینا. ورنہ ایک آخری بات کہتا ہوں قرآن پاک کے حوالے سے، ورنہ نفس انسان کا ایسا ہوتا ہے کہ فرمایا کہ تم نے دیکھا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو خدا بنا لیا، الہ بنا لیا. تو الہ سے مراد یہ ہے کہ سامنے کوئی معبود تو نہیں ہے، لیکن انسان اللہ کی نافرمانی کی طرف چلا جائے، ہر نفسانی خواہشات کو پورا کرنے لگے، تو گویا اس نے خواہشات نفسانیوں کو الہ بنا دیا ہے. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ ہاں میں انڈیا سے بول رہا ہوں، انور خان. انور خان صاحب کیا کہیے گا؟ جی صاحب، آپ کا پروگرام میں روز دیکھتا ہوں جی اور بہت ہی اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ، بڑی محبت. جی خان صاحب. اور سبھی علماء کو میرا سلام عرض کریں. جی جی السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی. اور میرا سوال یہ ہے جناب کہ یہ زکوٰۃ کے بارے کے اندر کہ اس کو اپن دے سکتے ہیں، اور میرا قرض بھی ہے بینکوں کا، ہاں، اور اس کے ساتھ میں میرے پاس جیسے کہ ایف ڈی بھی ہے بینک میں 1-1.5 لاکھ کی، ٹھیک وہ ہے. میں نے حج کے لیے رکھے ہیں پیسے. ٹھیک ہے. حج میں جانے کے لیے تو کیا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں. کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ سر میں گجرات سے امبر بات کر رہی ہوں. جی امبر، کیا کہیے گا؟ سر میری امی کو دمہ کی پرابلم ہے، اور جب وہ روزہ رکھتی ہیں ان کی سیکنڈ ٹائم تو بالکل اتنی کریٹیکل سچویشن ہو جاتی ہے کہ سانس بھی نہیں ان سے لی جاتی. اچھا. تو میں نے میرا کویشچن یہ تھا کہ کیا وہ روزے کے درمیان انہیلر یوز کر سکتی ہیں جو دمے کے لیے اسپیسیفک ایک انہیلر میڈیسن ہی ہے؟ ٹھیک ہے، پمپ. بالکل بالکل آپ کو بتاتے ہیں. نفس وہ جو انسان کو اندر سے آواز آتی ہے کسی برائی کے لیے، یا کبھی کوئی برائی کرنے جا رہا ہو تو اندر سے آواز آتی ہے کہ نہیں یہ برا کام ہے، وہ نفس ہے. جی وہ نفس جسے ضمیر کہا جاتا ہے. اسے نفس لوامہ کہیں گے. ٹھیک. جو ملامت کرتا ہے، جس طرح کہ قبلہ علامہ صاحب نے وضاحت فرمائی ہے کہ نفس کی اولاً پوزیشن تو یہ ہوتی ہے کہ وہ برائی کا حکم دیتا ہے. امارہ کہتے ہی اس میں جو برائی کی طرف مائل کرنے والا ہو، اور جس کے متعلق آپ ارشاد فرما رہے ہیں وہ ہے نفس لوامہ، یعنی ملامت کرنے والا. اگر کوئی انسان غلطی کرتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے. جی بالکل، وہ دوسری کنڈیشن ہے. یعنی وہ نفس جد و جہد کے ذریعے، مجاہدے کے ذریعے انسان نے اپنے نفس کو اس پہلی حالت سے نکال کر دوسری حالت میں انسان لے آیا کہ وہ نفس بہتر پوزیشن میں آ گیا ہے، اب وہ ملامت کرتا ہے. ٹھیک. اچھا، انسان پر جتنی مشکلات، پریشانیاں، جو وہ برائی کے گڑھے میں گرتا جاتا ہے، اس کا ذمہ دار یہی نفس ہوتا ہے؟ بالکل نفس ہوتا ہے. قرآن مقدس میں بالکل اس کی وضاحت فرما دی گئی کہ جو تمہیں اچھائی پہنچے وہ تو تمہارے رب کی جانب سے ہے. ٹھیک ہے. اور جو تمہیں نقصان پہنچتا ہے اور دیگر جو امور ہیں جن میں تمہارے لیے منفعت نہیں ہے تو وہ تمہارے نفس کی جانب سے. ٹھیک. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں انڈیا سے بات کر رہی ہوں. جی جی میں انڈیا سے بات کر رہی ہوں. جی جی کیجیے. میرا نام حمیرہ ہے. جی حمیرہ کہیے. سر مجھے معلوم کرنا ہے کہ زکوٰۃ اگر ایک تولے کے. بہت معذرت چاہتا ہوں، آپ اصل میں اپنی آواز خود سن رہی ہیں، اور جب بھی کال ملے تو آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں. یہ کہتے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا ہے، اب اس چیز کو سمجھ لیجئے. ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیا کریں اور ریسیور پر مجھ سے بات کریں تاکہ آسانی سے بات ہو سکے. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ہے درد کا درمان فیضان رمضان، رحمت رحمان فیضان
रहमत की घटाएं हैं। नाज़रीन खुश आमदेद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं नेमत इफ्तार तस्लीम साबरी के साथ। एक कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं रूही बात कर रही हूँ कनाडा से। जी फरमाइए बहन, क्या कहिएगा? मुझे देखिए दो बातें पूछनी थी, दो सवाल हैं मेरे। 603 जो एक दिमाग से निकल गया है। अच्छा, पहला तो ये कि कज़ा नमाजों के बारे में पूछना था कि जो हमारी नमाजें कज़ा हो जाती हैं तो वो हम पढ़ सकते हैं ना? किसी ने मुझसे ये कहा कि कज़ा हो गई बस हो गई, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये किसी कौन है? ये है कोई साहिबा, उन्होंने कहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। अच्छा चलें, ठीक है ठीक है। और सवाल दूसरा? जी, और दूसरा सवाल ये है कि जैसे बहुत से बीमार लोग होते हैं, डायबिटिक होते हैं, इंसुलिन वगैरह ले रहे हैं, तो वो रोजा नहीं रख पाते हैं। अच्छा। तो एतकाफ कर सकते हैं क्या बगैर रोजे के? क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं बगैर रोजे के एतकाफ नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। कॉल और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद अमीन जामशोर से बात करता हूँ। जी भाई, क्या हाल है भाई? कुछ अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई, ये मेरे अकीक़े के बारे में सवाल करना है। हाँ, तो अकीक़ा करना लाजमी है, बेटी कब करना चाहिए और बेटी कब और कैसे करना चाहिए? ठीक है भैया, बिल्कुल आपको बताते हैं। एक कॉलर हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाइन मेरा ख्याल ड्रॉप हो गई है। मुफ्ती साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि प्रॉब्लम सारी इसी की तरफ से आ रही है, यानी इसको अगर इंसान कंट्रोल कर ले, इस पर हावी आ जाए तो ठीक हो जाएगा। यकीनन हक़ ताला सुब्हानहू जल्ल व अला का महबूब हो जाएगा। हक़ ताला सुब्हानहू जल्ल व अला का महबूब हो जाएगा। और क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जिसने तज़किया किया वो तो फलाह पा गया, कामयाब हो गया। हज़ूर शाह निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमहुल्लाह ताला जब हज़ूर बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्र मसूद रहमहुल्लाह ताला के दस्ते हक़ परस्त पर बैत होने के बाद जब वापस आ रहे थे दिल्ली, तो रास्ते में शदीद गर्मी थी और सरा में थे, सराई सफ़र था, तो शदीद गर्मी की हालत में आप घोड़े से गिर गए और मदोशी किसी कफ़ियत तारी हो गई और आपको पानी की शिद्दत की ज़रूरत महसूस हुई। तो एक साहब मिले, तो आपने कहा कि पानी है आपके पास? तो उसने कहा कि ये मेरे पास एक बर्तन है, इसमें शराब है, आप ये पी लीजिए। तो आपने इरशाद फरमाया, नहीं, मैंने अपने बाबा के साथ वादा किया है कि मैं अपने नफ्स को पाक करूँगा और नापाकी की तरफ नहीं ले जाऊँगा, लिहाजा आपने वो अपनी कहा मरना मुझे मंजूर है, लेकिन ये फेल मैंने नहीं करना। फिर जब वो काफ़ी अरसे के बाद लौटे पाक पटना शरीफ में, तो बाबा साहब ने फरमाया हक़ ताला ने इसी अदा के सबब आपको अपना महबूब बना लिया है। क्या बात, क्या बात। आपने अपने नफ्स को पाक रखा और बुराई में मुब्तला ना हुए, ये अदा इतनी भाई कि महबूब हुए और वाक़अतन फिर बाद में फिर आप महबूब इलाही के नाम से। क्या बात, सुभान। कैसे किया जा सकता है इसको सर? अब इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? देखिए जी, कंट्रोल सबसे बुनियादी चीज़ तो इसकी रियाज़ात और मुजाहिदात है कि इंसान जो है नफ्स की हर बात को ना माने, हर चीज़ में नफ्स की ताबेदारी ना करे, बल्कि सूफियाए कराम का जो मसलक और उसलूब था वो तो बहुत सारी हलाल चीज़ों में भी नफ्स की ताबेदारी नहीं करती थी। चे जाए कि इंसान जो है वो नफ्स की ताबेदारी के अंदर हराम चीज़ों की तरफ, इंसान का नफ्स तो इमाम बुसैरी ने फरमाया कि वन नफ्स का तिफली इन तोहमिलु शब्बा अला हुब्ब रज़ा, इंसान का नफ्स तो उस बच्चे की तरह होता है कि जो माँ का दूध मांगता रहता है, अगर आप उसको नहीं छुड़वाएंगे तो वो तो बड़ा हो जाएगा, मूछे दाढ़ी आएगी, तब तक दूध मांगता रहेगा। तो नफ्स को ब्रेक करना होता है, रोकना होता है। वो हर चमकती हुई चीज़ पर उसका दिल करता है कि ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए, उन चीज़ों से उसको रोक के रखना है और अल्लाह तबारक व तआला की ताबेदारी। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका रियाज़त व मुजाहिदात और नफ्स की मुखालफत करना उन चीज़ों की तरफ जिनकी तरफ वो बुलाता है। क्या रियाज़त है वो? यानी कोई चीज़ नाजायज़ खाने को जी चाह रहा है या कोई नाजायज़ काम करने को जी चाह रहा है, उससे रोकना, ये अपने आप को रोकना, ये काफ़ी है? ये भी काफ़ी है। और इसमें रियाज़त व मुजाहिदे के साथ में एक चीज़ और ऐड करूँगा, सोबत सालिया का होना। ठीक है। सोबत अगर मुयस्सर हो जाए
تو نفس کو لگام بڑی آرام سے دی جا سکتی. ٹھیک. اور اگر صحبت صالحہ میسر نہ ہو تو پھر کافی خطرہ وارد ہو سکتا ہے. عین مجاہدے کی حالت میں بھی بندہ گر سکتا ہے. لیکن اگر صحبت صحیح میسر ہو جائے تو حق تعالیٰ سبحانہ کافی اس پر اپنی مہربانی فرماتے ہیں بندے پر، اور اس کی اصلاح ہو جاتی ہے. نفس کو لگام دی جا سکتی ہے. یہ نفس جو ہے سلطان العارفین سلطان بہو رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ نفس اساڈا بیلی جے نال اساڈے سدھا ہو. یہ اگر ہمارا یار بن جائے، ساتھی بن جائے، تو پھر تو یہ ہمارا بیلی بن جائے، تو پھر تو کام ہمارا سیدھا ہو جائے. اور یہ ہوتے ہیں صحبت اولیاء سے بات. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ماشاء اللہ. السلام علیکم سر، کیا حالت ہے؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. کون صاحب اور کہاں سے؟ سر جی میں بشیر احمد قریشی لاہور سے بول رہا ہوں. جی قریشی صاحب. مجھے یہ پوچھنا جو علماء اکرام رہتے ہیں کہ یہ جو لفظ خدا کا ہے، اللہ پاک کا ذاتی نام تو اللہ ہے نا، اور باقی 99 باقی ہے، یہ جو لفظ خدا ہے یہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوا ہے؟ خدا یہ نہ قرآن میں یوز ہوا ہے یا حدیث پاک میں؟ ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی ہے. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. کی گھٹائیں ہیں پر نور فضائیں ہیں، توبہ کا زمانہ ہے پر درد فسانہ ہے درد کا درمان فیضان ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسیم صابری کے ساتھ. السلام علیکم. کالر ہیں ایک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں احمد مصطفیٰ؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی اور عامر بھائی جو بھی مجھے فرمائی کرنی. اچھا کریں چلیں ٹھیک ہے. آپ کو احمد میں انشاءاللہ ضرور نعت سنواؤں گا. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں کانچی سے ہانیہ بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. مجھے یہ سے یہ پوچھنا ہے کہ روزے میں اگر الٹی ہو جائے تو روزہ قائم رہتا ہے یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے دور میں نیک لوگوں کو پہچاننا کس طرح پہچانیں گے؟ ہاں یہی تو آج کا ٹاپک ہے کہ وہ کہاں ہیں، کہاں اولیاء، ان کو کس طرح سے پہچانا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے بہت اچھا سوال ہے یہ، اور یہ آج کے ٹاپک کے حوالے سے یہی بات تو ہم کر رہے ہیں. یہ اتنا کافی ہے کہ آپ اس کو جائز چیزوں تک محدود کر دیں اور ناجائز چیزوں سے روک لیں، اتنا کافی ہے. دیکھیں جی جائز چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا یہ تو ہر مسلمان پر فرض عین ہے. ٹھیک ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تابعداری اور مطلب نفس کو یہ باور کرا دینا کہ یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، ناجائز ہے. بالکل اس سے روک مطلب ایک تو ہے باور کرانا، اور ایک ہے کہ بالمشقت جو ہے ریاضت کے ساتھ اسے روکنا کہ یہ میں نے نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو ایک تو ہے حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا، یہ تو ہر مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے. لیکن جو صوفیاء کرام کے درجات ہیں، ان کے مراتب ہیں، مقامات ہیں، تو وہ حرام کے ساتھ ساتھ حلال چیزوں کو بھی اپنے نفس کو کئی مرتبہ روکتے تھے تاکہ نفس کے تابع نہ ہو جائیں، نفس کے غلام نہ ہو جائیں، بلکہ نفس کو بطور جیسے حضرت شعر پڑھا سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ، اس کو سوار بنا لیں، اور اس کے سوار بن جائے اس کو سواری بنا لیں. تو یہ انسان اس درجے پہ تب پہنچتا ہے کہ جب حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکتا ہے. کیا کرنا چاہیے اب جب افطاری کا وقت ہو گیا تو سارا دن بھوکے پیاسے اور بڑا شیر بن کے روزہ رکھا ہے آج، اور افطاری کا وقت آیا تو جو پکوڑے اور سموسے اور جو جلیبیاں اور امرتیاں ہیں تو وہ ساری کھا گئے، اور ڈٹ کے پتہ چلا مغرب پڑھنا مشکل ہو گئی. اعتدال سے کوئی بھی چیز جب متجاوز ہوگی تو پھر اس میں کہہ رہے جائز ہے. جی کیا مطلب اللہ کی نعمتیں کھانی چاہیے؟ اعتدال سے بڑھ کر تو جائز ہی نہیں ہے نا جی. یہ تو شریعت مطالعہ کی حدیں قائم کی ہوئی ہیں. اتنا کھائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف موجود ہے. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنے بطن کے 3 حصے کر لیں.
یعنی ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک کو خالی چھوڑ دیں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان فرمان موجود ہو تو پھر یہ کہنا کہ جائز ہے سب کچھ کھا جاؤ، یہ تو درست نہیں ہے. سرکار نے ایک راہ بتلائی ہے اور حضور کی ہر ایک بات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ہر ایک فرمان مبارک جو ہے وہ تزکیہ نفس کی طرف ہمیں لاتا ہے. اس فرمان کے اندر بھی یہی حکمت موجود ہے کہ اگر ہم اعتدال کی حد کو کراس نہیں کریں گے تو تزکیہ نفس ہوگا. کھائیے، اتنا کھائیے جو کھانا زندہ رہیں کھانے کے لیے، یہ اور بات ہے، اور زندہ رہنے کے لیے کھائیں، یہ اور بات ہے. ٹھیک، دونوں میں فرق ہے. ایک شخص ہے جو صبح صبح سحری کرتا ہے، سحری کر کے اور پھر سو جاتا ہے، شام کو افطار سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے اٹھتا ہے، ظہر کے وقت جب آخری وقت ہے پھر عصر پڑتا ہے اور روزہ کھول لیتا ہے. تو اس کے روزے میں اور جو صبح سے لے کر کام کرتا ہے اس کے روزے میں کیا فرق ہوگا؟ کیا کوئی فرق ہے یا نہیں عادت کے لحاظ سے بھی؟ ایک کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون اور کہاں سے؟ عامر شکیل بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. جی شکیل صاحب. جی تسلیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں. ہاں جی. کوشچن میرا یہ ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں، ہمارا اللہ پہ بلیو ہے، ہمارا قرآن پہ بلیو ہے، ہمارا اسلام جو ہے ایک سچا مذہب ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم نان مسلم کی بات کرتے ہیں تو ان کا، وہ تو قرآن کو مانتے نہیں ہیں، تو ان کو یہ پروف دینے کے لیے کہ ہمارا دین ایک سچا مذہب ہے، ایسے کون سے سائنٹیفکلی پروف ہیں یا دلائل ہیں جو ہم ان کو دے سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو قرآن کے دلائل کو نہیں مانیں گے، وہ تو حدیث کو بھی نہیں مانتے ہیں. تو ایسے کون سے سائنٹیفکلی پروف ہیں کہ ہم ان سے بات کر کے ان کو اس چیز کا یقین دلا سکیں کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے اور اللہ تعالیٰ ایک ہے اور قرآن جو ہے وہ ایک سچی کتاب ہے؟ یعنی یہ تو ایک ایسا ٹاپک ہو گیا کہ جس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے، اور آپ کے اطراف و اکناف میں ایسی بے شمار چیزیں ہیں پھیلائے ہوئے گوشۂ دامان تجسس. سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے، سائنس کی تو ہر چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کر رہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کی توثیق کر رہی ہے. تو یہ یقیناً علماء کرام سے ہم کچھ چیزیں پوچھ پائیں گے. ظاہری بات ہے کہ اتنا وقت نہیں ہوگا، کوشش کریں گے شکیل صاحب کہ اس کو کسی دن ٹاپک بنا کر اس پر گفتگو کی جائے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عدیل بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی عدیل صاحب، کیا کہیے گا؟ آپ سب کو، سب سے پہلے سب کو، تمام علماء کو میرا سلام. وعلیکم السلام. سے آپ کا پروگرام جتنی تعریف کی جائے اس کی کم ہے. بڑی محبت. اچھی تو آپ کی ڈریسنگ تو ماشاءاللہ ایسی ہے کہ اس کو کاپی کرنے کا دل چاہتا ہے. اچھا تو کریں. میں تو دوسرا میرا مفتی جمال الدین صاحب سے سوال ہے جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا عمل ثابت ہوا ہے کہ جو ہم کریں اور ہمیں بالکل ایگزیکٹ 100% یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے گی اور ہم جو چاہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بنوا سکتے ہیں جائز کام؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں نمک بھی چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. تو کوئی ایسا عمل ثابت ہوتا ہے جو ہمیں؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، بچے ہوں گے اور قصص القرآن. آج دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کون سے قصے کا قرآن مجید سے انتخاب کر کے لائے ہیں. ایک وقفے کے بعد. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسیم صابری کے ساتھ. کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے حافظ عامر قادری. بسم اللہ حافظ صاحب. مفتی اعظم کا ہی کلام کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں
میں تمہارے قدموں پہ موتی نثار ہونے کو، تمہارے قدموں پہ موتی نثار ہونے کو، تمہارے قدموں پہ موتی نثار ہونے کو، ہے بے شمار میری اشک بار آنکھوں میں، ہے بے شمار میری اشک بار آنکھوں میں، اور نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسیم صابری کے ساتھ، اور بہت سے سوالات بھی اکٹھے ہیں، ان کے جوابات بھی شامل کرتے ہیں، اور پھر اولیاء اللہ کو کس طرح تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ہم یاد رہے ہم اولیاء کو تلاش نہیں کرتے ہیں، جب ہم اولیاء کو تلاش کرنے نکلتے ہیں تو در حقیقت ہماری تلاش، ہماری جستجو عاملین کے لیے ہوتی ہے، اولیاء کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ اولیاء اور ہوتے ہیں، عامل اور ہوتا ہے۔ جو آپ کا جن نکالے وہ عامل ہے، ولی وہ ہے جو آپ میں سے سب کچھ نکال دے اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کہاں سے ملے گا، وہ کون ہوگا، اس معاشرے میں کس طرح وہ تلاش کیا جا سکتا ہے۔ جی مفتی صاحب، علامہ صاحب، صحیح کہا میں نے؟ پہلے میں اسی کے جواب دوں۔ بہت خوبصورت بات فرمائی آپ نے، بہت دل خوش ہوا کہ عامل ایک الگ چیز ہے۔ لوگوں کی جو توقعات ہوتی ہیں اور لوگوں کی جو معاملات ہوتے ہیں، وہ ولی کی دیکھیں پہچان جو قرآن مجید فرقان حمید نے بنیادی طور پر دی ہے۔ فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ تو بنیادی چیز ہے، ٹھیک ہے، کہ صاحب تقویٰ ہو، صاحب ایمان ہو، اس کا ایمان بھی کامل ہو، اس کا تقویٰ بھی کامل ہو۔ دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جو معاشرے کے اندر آج ایک یلغار ہے چاروں طرف، گلی گلی کے اندر، اور ولایت کے نام پر اور طریقت کے نام پر آپ یہ سمجھیں کہ ایک بہت بڑا ایک فراڈ ہے۔ ہم تو خود بزرگان دین کو ماننے والے ہیں نا، ہم تو صوفیاء کرام کے خادم ہیں، ان سے تعلق ہے ہمارا، لیکن جو ہم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں اور ہر شخص جو ہے گلی گلی کے اندر بیٹھا ہو، وہ دعویٰ ولایت کا وہ کرتا ہے۔ صحیح ہے، فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ تبھی تو اقبال نے بھی چیخ کے کہا تھا کہ لباس خضر میں یہاں ہزاروں راہزن پھرتے، یہ راہزن جو ڈاکو بن کے لوگوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، لوگوں کا پیسہ لوٹ رہے ہیں اور ان کا ایمان برباد کر رہے ہیں، خاص طور پر ہماری بہنیں جو پوری دنیا کے اندر سن رہی ہیں، وہ ان کے ہاتھوں بہت جلدی یرغمال ہو جاتی ہیں اور اپنا سب کچھ لٹا دیتی ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پلیٹ فارم سے یہ پیغام جائے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی کی بنیادی پہچان یہ ہے کہ وہ شریعت اسلام کا پابند ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرے گا، شریعت سے ہٹ کر وہ کوئی کام نہیں کرے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا کہتے ہیں؟ میں بالکل صحیح بات ہے، عامل اور ہے اور کامل اور بالکل اس میں میرا ہماری تلاش ہی نہیں بدل گئی۔ 110% میرا حضرت کے ساتھ اتفاق ہے۔ حضرت علامہ قبلہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اور میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ
نبی پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی ہر بات کا جواب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے تناظر میں دوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب دیا ہے اس کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ولی وہ ہے کہ جسے دیکھو تو ذکر اللہ، اللہ سبحانہ ہو یاد آ جائے، سبحان اللہ۔ جس کے ساتھ تعلق پیدا ہونے کے بعد خدا کی محبت ختم ہو جائے وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا، اور جس کے پاس بیٹھنے سے خدا یاد آ جائے، اللہ سبحانہ جل وعلا کے ساتھ ایک قلبی تعلق پیدا ہو جائے، اللہ رب العالمین کی محبت اور عشق سینے کے اندر موجزن ہو جائے، تو اس کی ولایت میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا، کیونکہ کبھی بھی کسی حق تعالیٰ سبحانہ ہو کہ دشمن کے پاس بیٹھنے سے خدا کی یاد کبھی بھی نہیں آئے گی۔ خدا کے دوست کے پاس ہی، ولی کے جو معنی ہے نا جی اصل میں وہی ہمیں بتلاتا ہے۔ ولی کہتے ہیں دوست کو، اور دوست اگر وہ اللہ کا ہوگا تو یقیناً اللہ کے ساتھ ملائے گا، اور جو اللہ کے ساتھ نہیں ملا سکتا وہ اگرچہ کہتا رہے۔ اب اگر کسی، ہے تو بڑی عجیب سی بات ہے، اگر کسی کتے کا نام موتی رکھ دیا جائے تو وہ موتی نہیں ہو جاتا، کتا ہی رہتا ہے۔ تو اگر کسی عام بندے کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ غوث زماں ہے، سلطان الفقراء ہے، تو لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ لکھنے والے ہزاروں لکھ دیا کرتے ہیں، اور جو سلطان الفقراء ہوتے ہیں وہ آپ کی بات بڑی خوب ہے کہ وہ ایک ہی نگاہ سے انسان کے من کو صاف کر کے تو اس کے قلب کے اندر خدائے بزرگ و بر تعالیٰ کی محبت پیدا فرما دے۔ وہ کہاں سے اب ڈھونڈیں؟ میں سوال تو یہی ہے جی، کہاں سے، کہاں اس معاشرے میں ہیں؟ جی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ تلاش جو ہے نا وہ انسان کو منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ ہمارے گرد و نواح میں ہی ہوتے ہیں، گرد و نواح میں ہی ہوتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں۔ اب چونکہ ہماری جو تلاش کا جو ایک انداز ہے نا وہ مختلف ہے، پیمانہ بھی مختلف، پیمانہ مختلف ہے۔ ہم ڈھونڈتے ہیں عاملین کو، کامل وغیرہ ہمارے بغل میں ہوتے ہیں لیکن ہم انہیں پہچان نہیں پاتے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ہمیں ملے جو ہمیں تویز دے تو بھینس دودھ دینے لگے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی چیز گم ہوئی ہے وہ ہمیں مل جائے، بچی کا رشتہ، بچے کا رشتہ۔ حالانکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ عاملین کے ساتھ الگ رکھتی ہیں۔ اللہ سبحانہ ولی کا مقصد یہ ہے کہ خدا سے ملانے والا، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ کی تزکیہ نفس کرانے والا، وہ صحبت جس کے لیے آپ دونوں احباب نے ذکر کیا کہ صحبت زیادہ ضروری ہے، وہ صحبت اختیار کیسے کی جائے، صحبت تلاش کہاں سے کی جائے؟ ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو یقیناً اس پر مزید گفتگو بھی کریں گے، آپ کے سوالوں کے جواب بھی شامل کریں گے۔ لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ، آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ خوشیوں کی قطاریں ہیں، اس ماہ کی پہچان۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ، اور حافظ عامر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، کلام پڑھیں گے۔ بسم اللہ۔ باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے باہر آئی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے باہر آئی ہے، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، اور ان کے رغمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے گیسو نگی رغمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نگی دو قبلوں کی یک جائی ہے، ان کے ابرو
باغ جنت میں نیرانی چمنا رائی ہے، اور جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسیم صابری کے ساتھ. سوالات بھی ہیں علامہ صاحب. بہن نے پوچھا تھا کہ سانس کی بیماری ہے ان کی والدہ کو اور انہیلر جو ہے انہیلر لیتے ہی ہیں تو اس سے روزہ بہرحال ٹوٹ جاتا ہے، مریضہ ہیں چونکہ تو اس کی جگہ جو ہے وہ فدیہ دے سکتی ہیں. ایک اور بہن نے بیماری کے متعلق پوچھا کہ روزے میں بیماری ہے اور روزہ نہیں رکھ پا رہے تو کیا زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کا صاحب نصاب ہونا شرط ہے. وہ غالباً فدیہ ہی کہنا چاہ رہے تھے، زکوٰۃ نکل گیا ان کے منہ سے. روزہ نہ ہو تو اعتکاف کا پوچھا تھا، اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں. زکوٰۃ کا پوچھا نہیں، اعتکاف کے لیے تو روزے کی شرط ہے. شرط ہے بالکل. اعتکاف تو روزہ ہوگا تو اعتکاف کریں گے. لفظ خدا کے حوالے سے کہا کہ لفظ خدا استعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے. لیکن جی لفظ خدا یہ فارسی کا لفظ ہے، لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عربی کا لفظ ہے. جیسے ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغمبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو پیغمبر بھی ایک فارسی کا لفظ ہے، خدا بھی ایک فارسی کا لفظ ہے، اس پہ کوئی قباحت اور کوئی گناہ نہیں ہے. ایک اور ہمارے بھائی نے ہندوستان سے پوچھا تھا کہ بینک کا لون بھی لیا ہو اور حج کے لیے پیسے بھی رکھے ہوئے ہیں تو مجھ پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ دیکھیے جی ایسا قرض جو قرض میعادی ہو جس کی قسطیں وغیرہ دی جاتی ہیں ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کا یا دوسرے ایسے قرض، اس کو جو ہے زکوٰۃ سے منہا نہیں کیا جائے گا. اس کی وہ قسط جو آپ نے دینی ہے صرف وہ نکال دیں گے، باقی آپ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں گے. حج کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں، گھر بنانے کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں، ابھی بنایا نہیں ہے آپ کے پاس ہے اور نصاب آپ کا سال گزر گیا تو آپ اس پر زکوٰۃ دیں گے. ٹھیک ہے. عقیقے کے حوالے سے بھی پوچھا ہے کہ عقیقہ کرنا ضروری ہے. دیکھیے عقیقہ کرنا ضروری تو نہیں ہے، عقیقہ کرنا سنت مبارکہ ہے اور بعض علماء نے اس کو سنت مستحبہ لکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور اسی طرح بچی کے لیے ایک اس سے برکتیں ہی ہیں، برکتیں ہیں، بلا ٹلتی ہے، صدقہ ہے کہ صدقے کی ایک قسم ہے. روزے کی حالت میں قے کے حوالے سے پوچھا. جی منہ بھر کر کے آئے اگر تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر مقدار میں منہ بھر کر کے آنے سے کم ہو تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. قضا کا پوچھا تھا کہ قضا جو ہے جی بالکل قضا نمازوں کا ایک بہن نے سوال کیا تھا. کسی نے مجھے کہا ہے کہ ساری زندگی جو ہے اس پر آپ نے کسی کا بھی پوچھا لیکن وہ نہ بتا پائیں. عرض یہ ہے کہ قضا نمازیں اس طرح ادا کی جائیں گی کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ وہ ایک نماز قضا کر لیں. یہ بہتر طریقہ. جی بہتر طریقہ، سب سے آسان طریقہ یہ ہے. اور وہ حساب کر لیں کہ کتنے عرصے کی ان کی نمازیں جو ہے وہ قضا گئی ہیں، پھر اتنے عرصہ وہ ہر نماز کے ساتھ اگر ایک نماز ادا کریں گی تو حق تعالیٰ سبحانہ ان سے درگزر فرمائے. ٹھیک. میں اگر آپ کا ہاتھ پکڑ لوں اور کہوں حضرت مجھے لے چلیں، کسی ولی کی تلاش کرنی ہے مجھے جس کی صحبت میں بیٹھ کر میں اپنے معاملات سدھار سکوں، کہاں لے جائیں گے آپ؟ دیکھیے جی یہ تو آپ نے اسپیسیفک پوچھا ہے تو میں کئی جگہوں پر لے جا سکتا ہوں آپ کو جن کو دیکھ کر واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آ جاتا ہے. اور دیکھیں عوام کا دیکھنا ایک الگ نہج کا ہوتا ہے، علماء ایک دوسری نظر سے دیکھتے ہیں اور علماء سب سے پہلے شریعت مطہرہ کی پابندی کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ان حضرات کا عمل، معاملات، ان کی خاندانی وجہات، ان کا سلسلہ، ان کا نسب سارا کچھ دیکھا جاتا ہے. تو میں بہرحال کسی جگہ کا ذکر کروں گا تو پھر بہت سارے دوسرے لوگ ناراض ہوں گے کہ شاید اس کو کسی کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں. باقی یہ بات مسلم ہے تسلیم بھائی، آپ خود صاحب سلسلہ آدمی ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ولی نہیں ہے. یہ زندگی کا نظام اور یہ سارا سسٹم انہی ولیوں کی برکت سے چل رہا ہے. جو قبروں میں آرام فرما رہے ہیں، جو قبروں میں آرام فرما رہے ہیں ان کے تصرفات بھی ہیں. زندہ بھی ولی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل ہیں، لیکن جیسا مصعب نے فرمایا کہ اس کے لیے انسان کو کوشش اور جد و جہد کرنی پڑے گی. ہمارے ہاں ایک ستی سا ہوتا ہے، ایک جوتا لینے کے لیے بازار جاتے ہیں، کپڑا خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو بڑی محنت، دیکھ بال پوچھ، یہ کر وہ کر، لیکن جب آپ کے اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دینے لگتے ہیں
کہ وہ بڑا شور پہ ایسی کہ شاید بہت بڑے اللہ کے ولی ہوں گے، تو صرف شوروں سے یا آوازوں سے یا خالی کہنے سے کہ ہمارے مرید ہو جائیں، ہمارے مرید ہو جائیں، مرید ہو جائیں، نہیں ہوتے ہو طالب ہی ہو جاؤ. تو یہ جب بازار کے اندر اتنا شور شرابہ ہوگا کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے، آپ پرانے بزرگان دین ڈرتے تھے، ان کی بارگاہ میں کتنا سال آتے تھے کہ ہمیں مرید کرے، وہ کہتے ہیں ہمارا اپنی فکر لگی ہوئی ہے، ہم کیا مرید کریں. یہاں ایک جملہ میں عرض کروں گا، قبلہ مفتی صاحب کی قطع کلامی ہوئی نہیں، بہت خوبصورت کہ ایک بات میں عرض کروں گا کہ کچھ میں نے تو یہاں تک سنا ہے اور ایسا کتب میں نے پڑھا ہے کہ ایک دن کا بھی اگر بچہ ہو تو اس کو بھی بیعت کرا دیجیے. اچھا، اب آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ بیعت جو ہوتی ہے، یہ بیعت کا مطلب کیا ہے، اور بیعت جو ہے یہ مستحب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ جو بیعت ہوتا ہے آدمی خدا کی تلاش، ایک دن کا بچہ ہو تو اس کو، بلکہ ایک جگہ میں نے پڑھا 1 گھنٹے کا بچہ ہو تو اس کو بھی بیعت کروا دی جائے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ نماز فرض ہے، یہ تو بلوغت کے بعد فرض ہوتی ہے، اور وہ جو بیعت ہے مرشد کی وہ اسی 1 گھنٹے کے بعد لازم قرار دی جا رہی ہے. سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آپ بیعت کو دیکھیں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلے خیر وہ تو علامہ حضور نے بیعت فرمائی، ایک بیعت علی الاسلام ہے، ایک بیعت علی الخیر ہے، کہ تم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا ہے. یہ آج کل جو زیادہ تر بیعت ہو رہی، یہ بیعت علی المال ہے کہ آپ مرید ہو جائیں، کسی طرح مرید ہو جائیں. تو ضرورت اس بات کی ہے تسلیم بھائی کہ کامل کو تلاش کیا جائے. اس میں مرید ہونے کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے. صاحب نصاب ہونا شرط، جتنا صاحب نصاب ہوگا وہ اتنا بڑا مرید ہوگا، اور اتنا یہ دنیا جو دنیا دار لوگ ہیں ان کے لیے ضروری ہے، ورنہ اگر کوئی اہل اللہ میں سے ہوگا تو صاحب نصاب صرف اللہ والے نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا تل ویکھ دے جے وہ ویکھن تا بندے دا دل. روم کیا کہتے ہیں حضرت مولانا روم کیا کہتے ہیں؟ مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ سبحانہ جل وعلا کا قرب جس سے ملا ہے اولیاء سے ملا ہے. آپ کا وہ مشہور مثنوی شریف میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، ہر کے خواد ہم نشینی با خدا او نشیند در حضور اولیاء. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کو حق تعالیٰ کا قرب ملے تو اسے چاہیے کہ وہ اولیاء کی مجلس اختیار کرے. ٹھیک ہے، وہ اولیاء وہی تو بات ہو رہی، تلاش کہاں سے کرے؟ سچے دل سے کرے مل جائیں گے. سچے دل سے کریں تو خدا مل جاتا ہے، یہ تو خدا کے دوست ہیں. بالکل سچے دل سے تلاش. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا جس نے طلب کیا اس نے پا لیا. اس کا مطلب ہماری طلب ہی سچی نہیں. جی طلب سچی نہیں. طلب جو ہے وہ جس کام کے لیے ہے، ایسے تو ہمیں عاملین مل جاتے ہیں، اور اگر ولی کی طلب ہو تو ولی بھی مل جائے. وقتی طور پر بیماری ٹھیک کرنے کے لیے، بچی کا رشتہ کرانے کے لیے، یہ سب چیزیں کیا کہتے ہیں علامہ صاحب؟ دیکھیں جی، میں کہتا ہوں کہ جن نکالنے کے لیے لوگوں نے اس کو خاص طور پہ بنا لیا. ٹھیک ہے، دعائیں کرانے کے لیے، بچوں کے رشتے کے لیے، روزی کے لیے، اور اولیاء کرام کے پاس بھی لوگ آتے تھے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بھی، اور حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بھی وہ گجر دودھ لے کر آئے تھے کہ جی فلاں نے ہمارے دودھ بند کر دیے تو آپ کرم نوازی فرمائیں. تو یہ اس میں کوئی نہیں، لیکن اسی کو سمجھ لینا. اور پھر سب سے بڑی بات حضرت جو حدیث پاک پڑھی کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کو دیکھو تو اللہ کی یاد آ جائے. اب تو یہ ہے کہ حضرت یہاں بیٹھے ہیں، یہاں کھا رہے ہیں، یہاں پی رہے ہیں، یہاں نذرانے وصول کر رہے ہیں، اور غریب مرید کے گھر پر جو ہے وہ چراغ جلانے کے لیے نہیں ہے، اور یہاں پیر صاحب کے کتوں کو بھی مرغن غذائیں کھلائی جا رہی ہیں. ان کے کتوں کے کمروں میں بھی اے سی لگے ہوئے ہیں، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من. وہ جو اقبال نے روتے ہوئے کہا تھا کہ یہاں شاہین کبھی کبھی بیٹھا کرتے تھے، اور یہ جو خانقاہ ہوتی تھی یہ مرکز و محور ہوتا تھا. آج یہاں پر آ کے زاغ بیٹھ گئے جن کا کام صرف نوچنا اور کھانا ہے. یہ بات تو ایک طرف وہ لوگ ہیں اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں. تو اللہ کے بندوں کے پاس انسان بیٹھے گا، اللہ کے قریب ہوگا. ان کے پاس بیٹھنے سے کیا کہتے ہیں، ہماری نماز مکہ مدینہ میں ہوتی ہے، باقی دنیا جہان کے معاملات ان کے یہاں پر ہوتے ہیں. لیکن جب نماز کا وقت آ جائے، جماعت کا وقت ہو جائے، ہونا تو یہ چاہیے تربیت کا. آپ نے فرمایا کہ سب کو کھڑا کریں کہ جی اٹھے نماز پڑھیں، ہم اس مقصد کے لیے آپ میرے پاس آئیں. لیکن کہتے ہیں سڑی نمازاں مکہ مدینہ ہوندیاں نے، باقی معاملات اتنے نے نمازاں اسی مکہ مدینہ جا کے پڑھ دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے. آمین. کیا کہتے ہیں سر، کیا کہ کوئی باطنی نظام بھی ہے؟ ہم نے یہ سنا ہے کوئی باطنی سسٹم ہے اور وہ اولیاء کے ہاتھ میں ہے. بالکل ایک باطنی حکومت ہے، غوث ہوتا ہے، کتب ہوتا ہے، ابدال ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ حضور پر نور شافع یوم نشور نبی نور علی نور صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے اندر 30 یا 40 بندے ایسے ہیں کہ جو ہر وقت موجود رہتے ہیں. ینصرون بہم، میری امت کی مدد کی جاتی ہے ان کے اسباب سے. یمطرون بہم، اگر میری امت پر مطر ہوتا ہے، بارش نازل کی جاتی ہے تو انہی کی برکت کی وجہ سے نازل ہے. اور وَيُرْزَقُونَ بِهِمْ، اور ان کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. اور وہ باطنی نظام تو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا. اب اس میں یہ ہے کہ آگے ان کے اپنے
ڈیوٹیاں ہیں، کوئی غوث ہے، کوئی کتب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی کلندر ہے، کوئی مختال ہے، کوئی اوتاد ہے، کوئی اپنے اپنے علیحدہ ان کے جو ہیں وہ جس طریقے سے ہماری پولیس میں ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، فوج میں ہوتی ہیں، جنرل ہوتے ہیں، کرنل ہوتے ہیں، ڈی ایس پی ہوتا ہے، آئی جی ہوتا ہے، یہ تمام اسی طرح سب یہاں پہ بھی ہوتا ہے تمام سب۔ ناظرین، ہم کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ کہیں اخبار میں اشتہار دینا پڑے گا، کسی سوشل ویب سائٹ پہ تلاش کر رہے ہیں، کہیں ہم فیس بک پہ تلاش کر رہے ہیں؟ ہم تلاش کہاں کر رہے ہیں؟ ہماری تلاش کتنی سچی ہے؟ امپورٹنٹ یہ ہے، اہم ترین ہے کہ ہم تلاش کہاں کر رہے ہیں۔ ہم جس چیز کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تلاش کر لیتے ہیں، ہماری تلاش ہی سچی نہیں ہے۔ ہمیں اپنی تلاش کو سچا کرنا پڑے گا، مقصد کو پکا کرنا پڑے گا، پھر ہوگا۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد